बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट है, अर्जेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने हंगामी बुनियादों पे एक पैगाम जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। उन्होंने कहा इट इज़ क्रिटिकल एंड अर्जेंट दैट इमरान खान बी एग्जामिन्ड एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है वो एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको वहाँ पे एग्जामिन किया जाए। और हमने रिकमेंडेशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हें अलशिफा अस्पताल में जो है वो ले जाया जाए इस्लामाबाद में, और वहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उनको चेक करें। ये एक्चुअली अंग्रेजी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और साथ उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो सुपरविजन है वो होनी चाहिए, उनके अपने ज़ाती जो फिजिशियंस हैं, और उस वक्त उनकी फैमिली की प्रेजेंस भी वहाँ पे होनी चाहिए। ये मुतालबा उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया। उन्होंने कहा ये लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो डॉक्टर्स ने वहाँ पे अडयाला में जाकर एक विजिट किया उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया, और जबकि फैमिली और जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने हमारी डिमांड्स के हवाले से कुछ नहीं किया गया। और ये क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये एफर्ट्स की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब को रोका जाए कि उनका प्रॉपर एग्जामिन हो और उनके टेस्ट हो और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर्स जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो खुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स ने क्या किया और किस तरीके से इंसिस्ट किया गया फैमिली को। लेकिन इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही, और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफ़ी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अलशिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वज़रा जो है वो गुमराह कन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताख़ीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया। और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। लेकिन मंगल वाले दिन 17 फरवरी को इमरान खान ने एक मैसेज दिया जिसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बेटी है वो मिलकर बाहर आई और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन conducted in the absence of इमरान खान पर्सनल फिजिशियंस एंड फैमिली मेंबर्स। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा, और अर्जेंसी इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, कि ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पर टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने ये पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है, और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल के अंदर जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा, और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बज़िद है, वो कहते हैं वहीं पर लेकर आए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं। यानी अडयाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है, और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई, और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे,
لیکن یا کوئی حکمت عملی بنائیں گے. ابھی فی الحال اس کے اوپر خاموشی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ڈسکشن کے بعد یہ کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے فیصلہ تو سڑکوں پہ ہوگا, عمران خان صاحب کہتے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو ڈیل کرنی پڑے گی جس کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں ہے. اور جو شرائط عمران خان صاحب رکھتے ہیں وہ بڑی سخت ہیں. اب دیکھیں, یہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے. عمران خان کی شرائط جتنی بھی سخت ہوں, پاکستان کو ان سے نقصان نہیں پہنچے گا. وہ مانگتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کروا دیں اور آپ ہر معاملے کی انکوائری کروائیں, یا آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, چاہے 9 مئی ہے چاہے 26 نومبر ہے, جو واقعات بھی ہوئے ان کی آپ تحقیقات پراپر طریقے سے کروا دیں, انصاف اور قانون کے مطابق. عدالتوں پہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں, بے گناہ لوگوں کی قید ختم کر دیں. اور یہ جو آپ نے مداخلت کی ہوئی ہے سیاست کے اندر, ہر چیز کے اندر, یہ مداخلت ختم کر دیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یہ چیزیں پاکستان کو ڈلیور کریں گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. جس طریقے سے پاکستان میں لگژری طیارے آ رہے ہیں, ان طیاروں کے بارے میں چند چیزیں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ بہت تیز طیارے ہیں, یہ بڑے لمبے ٹریول کر سکتے ہیں. یعنی یہ طیارے تو چھوٹے ہیں لیکن یہ بڑا لمبا سفر کر سکتے ہیں. بعض طیارے ایسے ہوتے ہیں ان کو بار بار فیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ان معاملات سے آگے کے طیارے ہیں. ان کی رفتار بھی اچھی ہے, یہ لگژری بھی بہت ہے, ان کا سفر بھی بہت محفوظ ہے. تو یہ وہ طیارے ہیں جو نارملی لے کر بھاگنے کے کام آتے ہیں. اب جس طرح ایک طیارہ منسوب کیا جا رہا ہے کبھی محسن نقوی سے, کبھی آرمی چیف سے, کچھ اور لوگوں کے پاس بھی پاکستان میں طیارے ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی طیارہ رکھتے ہیں, دیگر لوگ بھی طیارہ رکھتے ہیں, سندھ والے جو ہیں ان کے پاس بھی طیارے ہیں, زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی طیارہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں مریم نواز نے بھی طیارہ حاصل کر لیا ہے. فیملی کے 10 12 15 17 لوگوں کو لے کر نکلنا ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ بھاگنے کی تیاریاں ہیں جس طرح طیارے یہ اکٹھے کر رہے ہیں. بہرحال ان طیاروں کے پیسے کس نے دیے, کہاں سے آیا اتنا پیسہ؟ کیونکہ پاکستانی تو غریب ہے, پاکستانیوں کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, یہاں روٹی کھانے کا پیسہ نہیں ہے. آدھے پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو ان پاکستانیوں کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ طیارے لے کر آئے. تو انہوں نے پیسے کہاں سے دیے؟ ان طیاروں کے قرضے لے کر دیے. حالات یہ ہیں کہ پنجاب جہاں پہ مریم نواز کی حکومت ہے, یہاں پہ اس وقت قرضے پہنچ چکے ہیں 1700 ارب روپے سے زائد. یہ عثمان بزدار کے دور میں 900 ارب کے آس پاس تھے, کہیں پہ اس سے زیادہ تھے, 900 ارب سے زیادہ تھے. یہ بیرونی قرضوں کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب جو ہے وہ بیرونی قرضے پہنچ چکے ہیں لگ بھگ 1700 ارب تک, یعنی 1705 ارب تک پہنچ گئے. 1705 ارب تک یہ پہنچ گئے. اس میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے 20% ہیں, چائنا سے بھی کوئی 18-20% ہیں, اور 58% قرضہ جو ہے وہ ورلڈ بینک سے لیا گیا ہے. تو مریم نواز نے ٹکا کے قرضے لیے ہیں اور پنجاب کو قرضوں میں ڈبو دیا انہوں نے. 2036 تک پاکستانی یہ قرضے ہی اتارتے رہیں گے. کوئی بھی حکومت آئے گی اگلے 10 سال انہوں نے قرضے ہی اتارنے ہیں, اور اپنے لیے جہاز بھی لے لیا. ان قرضوں سے انہوں نے سیلاب متاثرین کے گھر نہیں بنائے, ان قرضوں سے انہوں نے گٹروں کے ڈھکن نہیں لگائے, ان قرضوں سے انہوں نے غریب آدمی کو ایجوکیشن نہیں دی, ہیلتھ نہیں دی, بلکہ وہ جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ بھی ان سے واپس لے لیا. ان قرضوں سے انہوں نے کسان کو کچھ نہیں دیا, ان قرضوں سے انہوں نے مزدور کو کچھ نہیں دیا, ان قرضوں سے انہوں نے بجلی کے اوپر جتنی سبسڈی تھی وہ واپس لے لی, بجائے اس کے کہ 200-300 یونٹ بجلی مفت کرتے. تو ان قرضوں سے اور تو کچھ کیا نہیں, اپنی عیاشیاں کی ہیں, پوری دنیا کی موجیں یہ کر رہے ہیں. اور اب ایک طیارہ بھی انہوں نے لے لیا. بھاگنے کے لیے طیارے کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں ہے. ایک طیارے کا کہا جا رہا ہے وہ 11 ارب کا ہے, تو دوسرا بتایا جا رہا ہے جی وہ اس سے بھی مہنگا ہے اور بڑا جدید طیارہ ہے. تو اسرائیلی طیارے, ہمیں پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیک آؤٹ کر دو, ان کی بوتل نہیں پینی, 10 روپے والی یہ چیز نہیں لینی, وہ چپس نہیں لینا, یہ نہیں لینا, وہ نہیں لینا, یہ اسرائیل کا ہے. خود جناب اسرائیلی طیارے کمال نہیں ہو گیا؟ خود اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں زبردست نہیں ہو گیا؟ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو, اور باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نیتن یاہو یا اسرائیلی اس کے اندر شامل ہو میٹنگ میں. نیتن یاہو کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے, یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں. نیتن یاہو نے کچھ پوسٹ کیے ہیں پرائم منسٹر آف اسرائیل کے اکاؤنٹ سے, اور لب لباب ان کا یہ ہے کہ یہ نیتن یاہو کا صاف صاف اعلان ہے کہ ایک ایسا اتحاد بن رہا ہے جس میں افریقہ بھی ممالک بھی ہوں گے, ایشیا کے ممالک ہوں گے جن کا کچھ کا وہ نام نہیں لے سکتے, تو لازمی بات ہے پاکستان بھی ہے ان میں. انڈیا کا انہوں نے کہا جی انڈیا بھی ہوگا, عرب ممالک کا انہوں نے کہا جی عرب ممالک بھی ہوں گے. پھر جناب مشترکہ کوئی مفادات ہیں جو ہوں گے, اور بہت سارے انہوں نے پلان بتائے نیتن یاہو نے. پھر نیتن یاہو نے کہا جی ہم ابھی نام نہیں بتا رہے, وقت آنے پہ بتائیں گے. پھر لیکن ایک خواہش کا انہوں نے اظہار کیا اور بتایا کہ یہ کیا کریں گے,
یہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کو جو ہے ان کے خلاف لڑے گا یہ اتحاد. یہ بھی انہوں نے کہا جو ریڈیکل لوگ ہیں شیعہ اور سنی ان کے خلاف یہ لڑیں گے. یہ نیتن یاہو نے سٹیٹمنٹ دیا باقاعدہ, اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ایک ایسے بورڈ آف پیس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جسے طاہر اشرفی غزہ بورڈ کہتے ہیں, جس میں غزہ کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے, جس میں فلسطین ہی نہیں ہے. ہاں اس میں اسرائیل ہے, تو اسرائیل جس بورڈ کے اندر شامل ہے اس میں جا کر یہ بیٹھ گئے, اور فلسطین کے بارے میں وہ بورڈ بنا تھا لیکن فلسطین اس کے اندر نہیں ہے, اور اس کے بارے میں انہوں نے آواز بھی نہیں اٹھائی. سعودی عرب جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتا ہے. ابھی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جو ایک سٹیٹمنٹ اسرائیل کے اندر جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر سعودی عرب نے اچھا تگڑا جواب دیا, اور لیکن باقی لوگ جواب نہیں دیتے. سعودی عرب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وہ کرتا رہتا ہے. اب ناظرین, اسد کیسر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے کر بتایا کہ پاکستان پر جو بیرونی قرضوں کا حجم ہے وہ گزشتہ 3 سالوں میں, یہ جو شہباز شریف صاحب کو لا کر انسٹال کیا گیا تھا, پہلے پی ڈی ایم کی سرکار بنائی گئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم 2 کی سرکار بنائی گئی, تو یہ جو لا کر انسٹال کیا گیا, ایک دفعہ جنرل باجوہ نے انسٹال کیا اور دوسری طرف عاصم منیر نے انسٹال کیا, تو یہ 3 برسوں کے دوران تقریباً 84% پاکستان کے بیرونی قرضوں کے حجم میں اضافہ ہو گیا. جو ہم نے دنیا سے باہر سے قرضہ لیا ہوا نا اس میں 84% اضافہ ہو گیا ہے, یعنی لگ بھگ ڈبل ہو گئے قرضے ہمارے 3 سال میں. جتنا قرضہ ہم نے 75 سال میں لیا اتنا ہم نے 3 سال میں لے لیا, لگ بھگ اتنا ہی لے لیا. اور بیرونی قرضوں کا جو مجموعی حجم ہے وہ 138 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ابھی بھی قرضے لے رہے ہیں. 25 کروڑ ڈالر یہ لینا چاہتے ہیں چائنا سے, کچھ 60 کروڑ ڈالر انہوں نے لیے ہیں ایک نجی بینک سے, کچھ اور جگہ سے بھی یہ قرضے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مزید قرضہ پاکستان کو مل جائے. لیکن پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے جس کی بنیاد پہ قرضہ ملتا ہے کہ بھئی یہ پیسہ واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کریڈٹ ریٹنگ میں سمپل آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کی اہلیت کیا ہے. آپ جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ اس کی قابلیت ہے واپس کرنے کی یا نہیں, یہ وہ کریڈٹ ریٹنگ ہے. تو پاکستان کی منفی میں ہے, بی نیگیٹو, تو ہمیں کون قرضہ دے گا؟ تو اب ہم گارنٹر ڈھونڈتے ہیں کہ جناب آپ ہماری گارنٹر. آپ جاتے ہیں نا موٹر سائیکل قسطوں پہ لینے کے لیے, بعض اوقات لوگ یہ پاکستان کے اندر موٹر سائیکل یا گاڑی کو قسطوں پہ آپ نے لے لی تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا گارنٹر کون ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی گارنٹر بیچ میں ڈالتے ہیں کہ جناب اگر آپ نہیں دے پائیں گے تو پھر ہم ان سے بات کریں گے, پھر یہ آپ سے نکلوا کر دیں گے. تو اب پاکستان جو ہے وہ گارنٹر ڈھونڈتا ہے, کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو, کبھی ایک اور بینک ہے ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کوئی اور ہے, وہ اس کو ساتھ انہوں نے ملایا. تو کوشش ان کی یہ ہے کہ ان کو قرضے مزید مل جائیں. اب اگر یہ مزید قرضے لیں گے تو یہ سارے ریکارڈ توڑ دیں گے, بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اس سے پاکستان کا بھلا نہیں ہوتا, اور پاکستان پہ قرضے چڑھا چڑھا کے انہوں نے پاکستان کا یہ حال کر دیا. ناظرین ایک خبر میں آپ کو اور دیتا ہوں, یہ ایک بیان حلفی ہے, یہ ذرا آپ دیکھیے, یہ میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ مجھے بیان حلفی ایک میرے ہاتھ آیا. علی امین گنڈا پور کو آپ کو یاد ہوگا گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی سے پہلے, جب علی امین گنڈا پور کے بال کاٹ دیے گئے تھے. اس وقت ہم نے بڑی آواز اٹھائی تھی علی امین گنڈا پور کے لیے. اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی تھی. ہوا یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کو آزاد کشمیر کے حوالے سے بنایا گیا تھا, منسٹر عمران خان صاحب نے انہیں بنایا ہوا تھا. وہاں پہ جو الیکشن ہوئے تھے 2021 میں, اس میں علی امین گنڈا پور نے بہت بڑے بڑے کھانچے مار دیے تھے, اور وہ رپورٹیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں تک پہنچ گئی تھی. تو بعد میں جب علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا اس بنیاد کے اوپر, تو علی امین گنڈا پور کے سامنے کچھ بیان حلفی رکھے گئے کہ جن بندوں سے تم نے پیسے لیے ہیں یہ ان بندوں نے بیان حلفی دے دیے ہیں. اور اب مجھے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس وقت علی امین گنڈا پور, کیونکہ میرے پاس جیسے یہ کاغذ پہنچے ہیں, اب جنہوں نے بیان حلفی لکھ کر دیے ہیں وہ لوگ تو ابھی بھی زندہ ہے نا, جنہوں نے علی امین گنڈا پور کو پیسے دیے ہیں وہ لوگ بھی ابھی زندہ ہیں. تو ایک بیان حلفی میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں, آنے والے دنوں میں آپ کو 4 سے 5 اور بھی نظر آ جائیں گے. اور اس پہ ایک جرنلسٹ ہیں یہاں انگلینڈ میں, ابرار قریشی صاحب, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. وہ 1-2 اور سٹوریز پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے آنے والے دنوں میں. آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عمران خان کی فیملی پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور کیوں اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے ہیں, یہ سارا آپ کو پتا چل جائے گا. تو اگر آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. اپریل 2021 میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا تو میں نے علی امین گنڈا پور کو 2 کروڑ روپیہ دیا جو اس نے میرے سے مانگا تھا
کہتے جی اس کے بعد دوبارہ میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا تو گنڈاپور نے 4 کروڑ روپیہ مانگا کیونکہ میرا جو مخالف ہے وہ 3 کروڑ روپیہ دے رہا تھا. تو اس کے بعد وہ کہتے جی میں نے بات کی پارٹی سے, علی امین گنڈاپور نے مجھے بہت تھریٹ کیا, میں نے یہ معاملہ پارٹی کے سامنے بھی رکھا, میں نے یہ معاملہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا کیونکہ الیکشن تھا تو وہاں کا جو انٹیلیجنس کا ایک آپریٹر تھا ISI والا بندہ, اس کو بھی میں نے بتایا. بلکہ یہاں پہ اس نے ایک نام لیا ہے ایک کرنل کا, جو پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ریٹائر کرنل تھا, اس کا بھی نام لیا تھا, کرنل امان اللہ خان. کہتا جی اس کو بھی میں نے ذاتی طور پہ بتایا اور اس نے کہا جی ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے, ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن پھر گنڈاپور نے مجھے فون کر کے دھمکایا اور اس کے بعد جناب میرا پیسہ کھایا گیا. اچھا اس طرح کا کوئی ایک نہیں ہے, یہ کوئی 4-5 ایفیڈیوٹ ہے جو ایجنسیوں کے پاس ہے. تو علی امین گنڈاپور کو ایجنسیوں نے ایسے قابو کر لیا. تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں کی مجبوریاں کیا ہیں. مروت صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا انہوں نے اٹیک کیا ہے تو سوشل میڈیا کے لوگ ہوں یا میڈیا کے لوگ ہوں یا جرنلسٹ ہوں, وہ اس ٹو میں لگ گئے ہیں کہ یار یہ لوگ ایسے کر کیوں رہے ہیں, ان کی مجبوری کیا ہے. یہ جو MGM گروپ ایک بن گیا ہے, ان کی مجبوری کیا ہے, یہ کیوں عمران خان صاحب کی فیملی کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور عمران خان کے کاز کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں اور لگاتار پاکستان تحریک انصاف پر ہی کیوں حملہ آور ہے. تو اس کو اب جب ڈگ آؤٹ کرنا شروع کیا تو پہلے نمبر پہ تو یہ آ گیا ناظرین ایک بیان حلفی, جس میں بندہ بتا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو 2 کروڑ میں نے دے دیا تھا, 4 کروڑ یہ اور مانگ رہا تھا. اس کے بعد اس نے مجھے دھمکیاں بھی لگائی ہیں اور پھر اس نے یہ آپ پارا کے پاس سے اسلام آباد میں اس کا کوئی گھر ہوگا وہاں پراپرٹی, وہاں پہ اس نے یہ لے کے یہ ایفیڈیوٹ اور یہ اس نے جمع کروا دیا تھا. ابھی اور بھی آئیں گے. تو اس طرح ایجنسیاں بلیک میل کرتی ہیں اس طریقے سے. ایجنسیوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ گنڈاپور نے کرپشن کی ہے یا شہباز شریف نے کرپشن کی ہے یا نواز شریف نے کرپشن کی ہے. وہ کہتے کرو کرپشن جو دل کردہ کرو, لیکن ہماری بات ماننی پڑے گی. جو ہم چاہیں گے وہ ضرور ہوگا. آپ جیسے ہی ان کے کسی رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی چیزیں لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں نا عثمان بزدار کی کرپشن کی کتنی سٹوریاں تھیں. جیسے ہی عثمان بزدار نے کہا سر جیسے آپ کہیں, کوئی کرپشن کا معاملہ ہے ہی نہیں. زرداری صاحب کی کرپشن کی کتنی سٹوریاں تھیں, ساری دنیا کو پتا ہے, کرسٹل کلیئر کیسز تھے. جیسے ہی انہوں نے کہا سر جیسے آپ کہیں, ان کے کیسز ختم. نواز شریف آج تک اپنا منی ٹریل نہیں دے سکا. جیسے ہی نواز شریف نے کہا سر جوتے کدھر ہیں, مجھے بتائیں میں پالش کرتا ہوں, ختم, کہانی ختم. مریم نواز کی سٹوریز آپ کے سامنے, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب. تو ایجنسیوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے. گنڈاپور اگر صرف کرتے رہیں گے تو انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ کوئی 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ کو 20 کروڑ کسی سے لیا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. لوگوں نے بڑی بڑی اماؤنٹیں بھی دی ہوئی ہیں. ابھی مروت صاحب کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. مجھے بڑی مزیدار انفارمیشن ان کے بارے میں ملی ہے, لیکن میرے سورس نے کہا ابھی آپ نے نہیں بتانا, ہمیں ذرا تھوڑا سا کام اور کرنے دیں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے. رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جنرل باجوہ کو ملا تو جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ آپ کافی صحت مند ہو گئے. یہ جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھا نا, اور رانا صاحب کہتے جی انہوں نے کہا جب آپ جیل میں تھے تو آپ بڑے سمارٹ تھے. پھر انہوں نے جنرل فیض حمید کی طرف دیکھا, جنرل باجوہ نے, اور کہا کہ انہیں دوبارہ سمارٹ کرو. اندازہ کریں کیسی رعونت ہے ان جرنیلوں میں کہ آرمی چیف کہہ رہا ہے ایک سیاستدان کو کہ تم جب جیل میں تھے تو بہت سمارٹ تھے, اور پھر اپنے DGI کو دیکھ کے کہتا ہے ان کو دوبارہ سمارٹ کرو. یہ دھمکی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دھمکی ہے نا کہ طاقت میرے پاس ہے, ہتھیار میرے پاس ہے, ادارے میرے کنٹرول میں ہے, تو میں تمہیں جیلوں میں ڈالوں گا. پھر جنرل باجوہ کو رانا ثناء اللہ کے بقول انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فیصلہ کرے, جس پہ باجوہ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا جی میں نے آپ کے خلاف کیس نہیں بنایا. اور جس نے ویسے کیس بنایا تھا رانا ثناء اللہ کے خلاف, اس کو تو خود میاں نواز شریف صاحب نے بڑا نوازا بعد میں, شہباز شریف صاحب نے بڑا نوازا بعد میں. جنرل باجوہ کو تو انہوں نے خود ہی ایکسٹینشن دی تھی, اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر انہوں نے بعد میں رجیم چینج بھی کیا. تو انہوں نے کچھ نہیں سیکھا کسی چیز سے بھی. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس سے 10 گنا زیادہ ظلم رانا ثناء اللہ نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کر دیا. اور رانا ثناء اللہ نے انہی کے ساتھ مل کر یہ ظلم کیا جنہوں نے یہ ظلم رانا ثناء اللہ پہ کیا تھا. رانا ثناء اللہ کو پولیٹیکل لوگوں نے تھوڑی مارا تھا. میں تو رانا ثناء اللہ کے حق میں بول رہا تھا, شور مچا رہا تھا, بار بار کہہ رہا تھا, اور مجھے ایک پولیٹیکل آدمی نے نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. مجھے جب کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بھی دباؤ ڈالا کہ یہ نہ کرو. تو یہ لوگ خود ہی اب چاہتے ہیں کہ ان کو مار پڑے سیاستدانوں کو, تو پھر کھاتے رہے مار, ان کی مرضی ہے. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.